आलमीन अल्लाह करीम ने फिर हम पे करम की नज़र डाली और हमें तौफीक बख्शी कि हम बैठ के अपनी कुछ इस्लाह कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर परवान चढ़ती रहती हैं, हमें ख़बर नहीं होती और वो हमारे अमाल को खुरच के ज़ाया कर देती हैं। और हमारी मेहनत से किए गए अमाल, दिन रात का जागना, इबादत करना, अल्लाह को मनाना, रोज़ों के साथ, कुरान के साथ, तस्बीहात के साथ, लंबे सजदों रुकू क़याम के साथ, लेकिन पता चले कि हमारे पल्ले कुछ नहीं खुदा न खास्ता आया। तो हमें इस चीज़ को आज थोड़ा ध्यान देना है और अपनी नीयतों पे गौर करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि नीयत, इखलास और तासीर। आज हम नीयत की बात करते हैं, क्योंकि इंसान को चंद दिनों की मेहनत से जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि उसको अच्छी नीयत से जन्नत हासिल होगी जिसकी कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं है। क्योंकि मौला करीम, मौला रहीम, अलीम बिज़ात सदूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों की सिर्फ बात ही नहीं जानते, बल्कि दिल की हर धड़कन को जानते हैं और जानने के साथ साथ वो हिसाब भी लेते हैं। दिल की हर धड़कन को गिनते हैं, उनके पास उसकी काउंटिंग है कि कितनी बार हमारा दिल धड़का, इसने क्या सोचा, और फिर वो एक एक धड़कन के साथ सोच का हिसाब भी लेंगे। क्योंकि सूरत बकरा में 284 जो आयत है उसका क्या मफहूम है कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे जी में है या छुपाओ, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फर्क नहीं पड़ता दिखाएं या छुपाएं। लोगों के सामने तो हम बड़े नेक बन सकते हैं, तस्वीर पकड़ के काउंटर उंगली में डाल के उबा जुबा पहन के बाजी जान बन जाएं, लेकिन अल्लाह तो दिलों की अंदर धड़कनों, नीयतों, सोचों, उसके अंदर की सोचों को भी जानते हैं। अब नीयत कहते किसे? ये नहीं है कि मैं जुबान से कहूं अल्लाह पाक जी ये मैं क्लास आपके लिए ले रही हूँ। नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। जो भी काम हम करें इसमें नीयत की अच्छाई और बुराई अल्लाह पाक देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नीयत के एतबार से सज़ा का भी फैसला होगा और जज़ा का भी। हमारा कोई भी अमल नीयत के बगैर काबिल एतबार है ही नहीं। नीयत मोर है, वो उसे सर्टिफाइड करेगी। हमारे जितने, चाहे हम पूरा साल रोज़े रखते रहें, चाहे हम रातों को लंबे क़याम करते रहें, लेकिन अगर नीयत का खोट है कुछ पल्ले नहीं आएगा। हमारे सारे अमाल की बुनियादी नीयत है खालिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई की नीयत से काम, इसी में मोमिन की फलाह है। ठीक है, आज हमने इस पे बड़ा ध्यान देना है, बड़ी तवज्जो से बात सुननी है, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक इखलास नीयत की तालीम पे है। और आपको पता है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुखारी शरीफ को वो मकबूलियत अता फरमाई है कि आज 1200 साल गुजरने के बावजूद ये किताब सनद का दर्जा रखती है। आज भी कहते हैं बुखारी शरीफ की ये रवायत है। इसकी बुनियादी वजह हज़रत इमाम बुखारी का इखलास और नेक नीयत है। अगर आपने हज़रत इमाम बुखारी के बारे में ज़्यादा जानना है तो यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर है, उसका टॉपिक है हज़रत इमाम बुखारी है। पूरी इनकी हयात तैयबा, इनके इल्म पे बात करने की कोशिश की गई है। तो हज़रत इमाम बुखारी फ़िक़्ह और हदीस में यानी इतनी उनकी यानी वो बहुत बड़े मुज्तहिद है, उनकी एक शान है। उन्होंने एक एक हदीस को दर्ज करने से पहले पाकी, तहारत, नज़ाफ़त, नमाज, दुआ, तौबा के नफल, और फिर जाके 16 साल उन्होंने इस तरह किया, कोई भी हदीस इन अमाल के बगैर नहीं, यानी बावजू नवाफिल पढ़ के, इस्तग़फ़ार करके, उससे मांग के फिर एक एक हदीस लिखी है। और आज देखिए वो किताब क्या है, क्योंकि उसमें इखलास नीयत है। 1200 साल, कोई 12 साल नहीं, 1200 साल। और पहली हदीस उसकी जो बाबुल ईमान है उसमें क्या है, बेशक ईमान का अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और बेशक हर इंसान के लिए वही है जो वो नीयत करे। जिसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए है तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत का सवाब उसे मिलेगा, और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए, किसी औरत से शादी करने के लिए है, तो उसकी हिजरत का अजर व सवाब उसे वही मिलेगा
کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. اب ہم اس پہ غور و فکر سے کام لیں. تو صرف یہی ایک حدیث ہماری نیتوں کو صحیح کرنے اور ہمارے اعمال کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی اتنی یہ جامع حدیث ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بندہ بہت سے نیک اعمال کو انجام دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، جیسے ہم دھڑا دھڑ کر رہے ہوتے ہیں بغیر مطلب چاہے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، رک کے سوچنا دیکھنا ہوتا ہے، دل کو ٹٹولنا ہوتا ہے، نیتوں کو جانچنا ہوتا ہے. تو حدیث مبارکہ کیا ہے؟ بندہ بہت سے نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، فرشتے اس کو آسمان پر لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اعمال کو اس کے نامہ اعمال سے نکال دو، کیونکہ اس نے یہ کام میری خوشی کے لیے نہیں کیے. ہاں فلاں فلاں اعمال اس کے نامہ اعمال میں رہنے دو، درج رہنے دو. فرشتے عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین، اس بندے نے تو یہ کام کیے ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، جو کیے آپ کہہ رہے ہیں نکال دو. تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس نے دل میں ان کاموں کی نیت کی تھی کہ میں یہ نیکی کے کام اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، وہ کر نہیں پایا، لیکن اس کی نیت کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں. لیکن جو اس نے کیے وہ دنیا کے حصول کے لیے تھے، شہرت کے لیے تھے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تھے، ان کو نکال دیں. کیا فائدہ ہم اتنی محنت کریں، اتنی گرد اڑائیں اور پتہ چلے کہ وہ اوپر سے خدا نخواستہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. طبرانی میں ایک حدیث ہے، وہ بڑی آنکھیں کھولنے والی ہے کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. عمل اس نے بے شک نہیں کیا، ایک یہ نیکی کا عمل کیا، دکھاوے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے صرف نیک کام کی نیت کی رب کی خوشنودی کے لیے. تو جو اس نے عمل کیا، اتنی مشقت اور مجاہدہ اٹھایا، اس سے بہتر اس کی وہ نیت تھی جس میں کچھ بھی نہیں کیا، صرف دل میں نیت کر لی. عمل اور کردار میں دکھاوا، دنیا کی خوشی، یعنی میں نیکی کا کام کروں، میں کہوں میرے ابا جی بڑے خوش ہوں گے نا، میری بیٹی کتنا کام کر رہی ہے، واہ واہ ہو جائے گی. مگر اگر دکھاوا، ریا کچھ بھی ہے تو دنیا والے تو اس کو دیکھ لیں گے، یعنی انہیں کیا پتا ہو، وہ تو کہیں گے کہ بڑی اچھی ہے نا. مگر ہماری نیت مولا علیم و خبیر، اللہ عز و جل دیکھتے ہیں، اور سزا اور جزا تو فیصلے اوپر ہونے ہیں، دنیا کی واہ واہ سے ہمیں کیا لینا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اپنے صحابہ اکرام کو سنایا، میں بھی آپ کو وہ سناتی ہوں، سنیں اور سر دھونے. قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ایک بندہ پیش ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں حج بھی ہوں گے، عمرے، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، وہ لکھا ہوا دیکھے گا. بندہ دل میں کہے گا میں نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ میرا نامہ اعمال تو نہیں ہے، نہ تو میں نے اتنے حج کیے، نہ عمرے، نہ جہاد، نہ اتنا زکوٰۃ صدقہ دیا، تو یہ کیا ہے دائیں ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تمہارا ہی نامہ اعمال ہے. تم اپنی زندگی میں یہ کہتے تھے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو حج اور عمرہ کرتا، صدقہ و خیرات کرتا، جہاد کرتا. میں جانتا ہوں تم اپنی اس نیت میں سچے ہو، تو میں نے تم کو ان سب چیزوں کا ثواب عطا فرما دیا. اور ایک ایسا بندہ بھی پیش کیا جائے گا جس کے ساتھ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی. منادی آواز دے گا کہ جس کسی کا اس پر حق ہے اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لے. یہ سن کر بہت لوگ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. وہ حیران ششدر خالی ہاتھ رہ جائے گا. اس وقت اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تیرا ایک خزانہ میرے پاس ہے جس کی خبر نہ میرے فرشتوں کو نہ کسی مخلوق کو ہے. بندہ عرض کرے گا بار الہی وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائیں گے وہ تیری نیک نیتی ہے جسے تو نے دنیا میں نیک نیت کی تھی تو میں نے اسے 70 گنا لکھ دیا تھا، اور یہ آج تیری نجات کے لیے کافی ہے. یعنی تیری نیت عمال کو کرنے کو نیک تھی، لوگ اپنے حصے لے گئے، لیکن تیری نیت کا 70 گنا اجر میں نے تجھے عطا کیا تھا، وہ آج تیرا موجود ہے. دیکھا آپ لوگوں نے، مومن کی نیت نے مومن کو بچا لیا. حالانکہ وہ تہی دست ہو گیا تھا، خالی ہاتھ ہو گیا تھا. تو اس سے ہمیں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مومن کے عمل سے بہتر اس کی نیت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ کوٹا مال کا بچا رہے
تو ہمیں اپنی نیتوں کی توسیع کرنی ہوگی، دوبارہ سے کریکشن کرنی ہوگی. مجھے کسی کا پیاری ساتھی کا فون آیا تو نے کہا کہ آپ بہت تھک جاتی ہیں، بہت، یعنی اتنے عرصے سے یہ پینڈیمک میں کلاسز اتنی 5 days 7 days ہوتی رہیں، پھر بیچ میں تھوڑا بریک آیا، پھر کنٹینیوس ہو رہی ہیں 7 days. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے قریب ہوں، میں آپ کے سر میں مساج کروں، آپ کے لاڈ اٹھاؤں، آپ کے گرم پانی میں میں ان کا صدقے جاؤں. آپ کی اس نیت پہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس سارا کرنے کا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں، آپ نے گمان کیا ہے. میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن آپ نے اللہ کے ایک بندے کے بارے میں سوچا ہے، خیر خواہی چاہیے ہے، تو آپ کی نیت پہ انشاءاللہ وہ اجر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اب ہم نے ان کو غور سے سننا ہے. ایک وہ جو مال رکھتا ہے، پیسے والا ہے، اور اپنے علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے. دوسرا نیت اور تمنا رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا، اس کے دوسرے کے پاس مال نہیں ہے تو میں بھی اسے اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتا، تو ان دونوں کو برابر اجر ملے گا. سبحان اللہ. غور کریں کہ کوئی مالدار ہے، بہت صدقہ زکوٰۃ کر رہا ہے، ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی صرف یہ نیت ہے کہ اللہ کریم اگر میرے پاس ہو تو میں بھی ایسے ہی کروں، تو دونوں کو برابر برابر اجر ملے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں. تیسرا بندہ کون سا؟ اب اگلے پہلی جوڑی کو آپ نے دیکھا، یعنی نیک شخص ہے، مال ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، دونوں کو برابر، کیونکہ دوسرے کی نیت تھی مجھے ہوتا میرے پاس تو میں بھی خرچ کرتا. اب اگلا پیئر آپ دیکھیں. تیسرا وہ ہے کہ جس کو مال تو دیا ہے لیکن وہ عیاشی پہ خرچ کرتا ہے، ناروا جگہوں پہ. اور چوتھا کہتا ہے آئے میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے ہی نا، بڑی بڑی شادیاں کرتا، نوٹ پھینکتا، کلب جاتا، خدا نخواستہ ڈرنک کرتا. تو اس نے نیت کی ہے، دونوں کو برابر کا گناہ ملے گا. دونوں کو، ایک کر رہا ہے اور ایک کے پاس ہے نہیں لیکن کہتا ہے میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے ہی مزے کرتا، خدا نخواستہ، تو اس کو بھی ویسے ہی گناہ گار ہو جائے گا. دیکھیں نیت پہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے یہ گمان نے اس کو گناہ گار کر دیا ہے. اس لیے ہمیں اپنی سوچوں پہ نظر رکھنی ہے، چیک رکھنا ہے. حضرت امام غزالی رحم اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک بڑے نیک بندے کا واقعہ لکھا ہے، آپ اس سے بھی ذرا غور سے سنیے گا. کہ ایک آدمی ریت کے ڈھیر کے قریب سے گزرا. یہ وہ واقعہ جو میں نے اپنی ان دوست کو سنایا اس وقت، کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک ریت کے ڈھیر کے قریب سے گزرا. قحط کا زمانہ تھا. اس نے کہا کہ اگر اس ڈھیر کے برابر میرے پاس گندم ہوتی تو میں فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی اور کیا حکم الہی ہوا، اے میرے نبی اس شخص سے کہہ دو کہ وہ صدقہ خدائے پاک کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے، اور جس ڈھیر کے برابر گندم ہوتے ہوئے تم نے خرچ کرنا تھا نا، اتنا اجر تجھے دے دیا گیا ہے صدقے کا. ہماری نیتیں. پھر غزوہ تبوک کا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، مدینے میں بہت سے لوگ رہ گئے ہیں مگر وہ ہمارے رنج اور دکھ اور جو بھوک سفر میں ہم اٹھا رہے اس میں برابر کے شریک ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ یعنی ہم تو اتنی گرمی میں پاؤں پہ آبلے پڑے ہیں، سواریاں نہیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، گھر بار چھوڑے ہیں، اپنی کھجوروں کے سائے اور باغات اور پکی فصلیں چھوڑ کے آئے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے اور انہیں اجر اتنا مل رہا ہے حالانکہ وہ ہم سے دور ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے لیکن ان کی نیت ہماری نیت کی طرح ہے. دیکھیں ذرا، نکلے نہیں ہے سفر میں لیکن اجر. اس لیے اپنی نیتوں پہ دھیان دینا ہے. یہ نہ ہم مال جمع کرتے جائیں، دوڑتے رہیں اس دوڑ میں اور نیت کا خیال ہی نہ ہو. اب ایمان کو مضبوط اور نیت کو اچھے بنانے کے لیے ایک اور میں آپ کو حدیث سناتی ہوں. آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بڑے بھلے لوگ ہیں، انشاءاللہ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی اللہ کی رحمت سے اور رمضان اور آخری عشرے کی برکت سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا عمل نیت سے ہی صحیح ہوتے ہیں، عمل نیت سے ہی صحیح ہوتے ہیں، یا نیت کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا.
بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت ہوگی۔ جو کوئی دنیا کمانے کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت انہی کاموں میں ہوگی۔ اب آسان نسخہ علماء نے کیا بتایا نیکی کمانے کا؟ بیٹھے بیٹھے مالدار بنے، بس کچھ نہیں کرنا، سوچوں پہ، اچھی سوچوں پہ آپ مالدار بن جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ عمل کی نیت سیکھ لیں، اس کے بعد عمل کریں۔ ہم نیت سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم عمال پہ جھپٹتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں رانگ نمبر کی ساری گفتگو خدا نخواستہ ہو جائے۔ ایک شخص لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھاؤ کہ دن رات اسی میں مصروف رہوں اور کبھی نیکی اور ثواب سے محروم نہ رہوں، یعنی کنٹینیوس ثواب مجھے ملتا رہے۔ تو ایک بزرگ نے فرمایا ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کرو اور اسی نیک نیتی کے ساتھ عمل میں مصروف رہو، رات اور دن نیکی اور ثواب کی دولت تمہیں ملتی رہے گی۔ نیت۔ حضرت امام حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چند روز کی محنت سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی اور جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور کاموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ کام بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے نیت دیکھی جائے گی۔ ہم کام پہ بھاگتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو ٹٹولا کرے کہ یہ جو میں کرنے جا رہی ہوں اس میں میں کیا فائدہ اپنا تلاش کر رہی ہوں، کیا میرا کوئی ذاتی مفاد ہے، کیا اس سے مجھے یہ تو نہیں کہ میری یہ بھی ہے سیلف سیٹسفیکشن۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ سیلف سیٹسفیکشن کے لیے اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ ہے لوگوں کا حشر ان کی نیتوں پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ فیصلے اعمال پہ نہیں ہوں گے، کتنے روزے رکھ کے آئی امی ابیز کے، ہر منڈے تھرسڈے کے روزے رکھتی رہی، صبح شام جائے نماز کا کونا پکڑ کے بیٹھی رہی، نہیں، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ان کی نیتوں پر ہوگا۔ اور ہم کو تم کو خبر نہیں کل قیامت کے دن جہان والے اس قدر چیخیں ماریں گے کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ جب سامنے سے پردہ ہٹے گا پتہ چل جائے گا، ظاہر ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ اس وقت نیتیں تولی جائیں گی اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب ہم نے نیتوں کو کیسے درست کرنا ہے، کچھ صحابہ کی میں آپ کو بات سناتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم روز کیا کریں گے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اکثر نیک نیت کیا کرو، کیونکہ ریا نیت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے نا تو آپ دکھاوے کو نہیں آنے دیں گے، آپ پھر نیت کو ٹٹولیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا اے بیٹے علم حاصل نہ کرو جب تک کہ اس پر عمل کرنے کی نیت نہ کر لو، ورنہ قیامت کے دن وہ علم تیرے لیے وبال ہوگا۔ اب ہم بیٹھے ہیں نا سیکھنے کے لیے تو ہم کہیں گے چلو بیٹھتے ہیں کچھ سیکھ لیتے، نہیں، عمل کی نیت کریں، جو ہم سنیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ حضرت عبداللہ انطاکی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں کہ یوم قیامت اللہ تعالیٰ ریاکار کو کہے گا، دکھاوا کرنے والے کو، جا اپنے عمل کا ثواب ان لوگوں سے لے جن کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا رہا ہے۔ اور حضرت داؤد طالسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالم جب کوئی کتاب لکھے تو اس سے مناسب ہے کہ اس میں دین کی نصرت کا ارادہ کرے، نہ کہ اس لیے کہ لوگ تعریف کریں کہ بھئی عالم صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت کے معاملے میں دل پر اس لیے نظر فرماتا ہے کیونکہ دل ہی نیت کا مقام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کا ثواب اور عمل کا دار و مدار نیت قرار دیا ہے کہ دل کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ پاک دل کی دنیا دیکھیں گے۔ یہ دل ایسے خون پمپ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ جنت میں اس کی دھڑکنوں کو کے مطابق ہمارے اعمال لکھے گئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور اللہ پاک تو کاموں کو جانتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، یعنی آپ سونے کے لیے لیٹی ہیں تو آپ یہ نہ کہ وہ تھک گئی ہوں سوتی ہوں، نہیں، میں اس لیے سو رہی ہوں تاکہ فریش ہو کے اٹھوں اور میرا عبادت میں دل لگے۔ افطاری کر رہی ہیں،
اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت روزہ افطار کرو، میں اس لیے کر رہی ہوں اور اس لیے کھا رہی ہوں پراپر ہیلدی فوڈ کہ اللہ کرے، اس لیے نہیں کہ میں ملک شیک پی رہی ہوں کہ مزہ آ رہا ہے، بڑا ٹھنڈ پڑ رہی ہے، نہیں، اس لیے کہ مجھے اس سے توانائی ملے اور رات کے قیام میں مجھے مدد ملے اور میں لمبے رکوع سجدے کر کے اسے منا سکوں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ خوشبو بھی لگائیں تو یہ نیت ہو کہ میں سنت کا اتباع کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ اس کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے، یہ والا عطر بہت پسند، نہیں، میں سنت کا اتباع کر رہی ہوں، لوگوں کو مجھ سے ملنے میں تکلیف نہ ہو، کوئی بدبو ان تک نہ پہنچے، لوگوں کی تکلیف کی نیت سے کہ انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے میں خوشبو لگا رہی ہوں۔ سر میں آپ نے تیل جیل کچھ بھی لگایا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے میری عقل تیز ہوگی اور مجھے پیس ملے گا، نہیں، میں خوبصورت لگوں گی، نہیں 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 نہیں، اس لیے کہ میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ میرا سر نہ دکھے، تاکہ میں دین کی بات کر سکوں، میں زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکوں، میں پیس اس لیے چاہ رہی ہوں کہ میں لمبے سجدے رکوع کر سکوں۔ اگر میرا سر دکھ جائے گا تو پھر میں عبادت نہیں کر سکوں گی، یعنی تیل بھی لگایا ہے تو اس لیے۔ اب کوئی بندہ شادی کرتا ہے، ہمارے یہاں یہ کیا بس نکاح کر دو، شادی شادی شادی، بچے کو کبھی یہی نہیں کہا کہ وہ اس کی نیت کیا کرے کہ میں اپنا دین بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر نکاح میں نیت یہ ہو کہ میں اپنا دین بچانے کے لیے، اگر نکاح نہیں ہوگا تو مجھ سے کوئی لغزش ہو جائے گی، میں اللہ کو ناراض کر بیٹھوں گا، کوئی نظروں کا کھوٹ، کوئی نگاہ شرم گاہ بہک جائے گی، اور اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لیے، اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے اور نیک اولاد کی نیت، پھر اس نکاح پہ وہ نکاح 50 سال بھی رہتا ہے تو اس پہ ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے نیت کیا کی تھی اس کو کرتے ہوئے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اور ہم نے اس طرح بھی نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم ہم ورک آؤٹ اس لیے کر رہے ہیں، ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کریم میرے اعصاب مضبوط ہوں، تاکہ میں لمبے رکوع کروں، تھکوں نہ، صلاۃ تسبیح روز پڑھوں، تھکوں نہ۔ اللہ کریم میں اپنی باڈی کو اپنی قوت مدافعت بڑھا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بیمار نہ پڑوں کہ مجھے بیماری سے ڈر لگتا، نہیں، اس لیے کہ میں صحت مند ہوں گی تو مخلوق کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی کے زیادہ سرو کر سکوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، خدمت پہ جو اجر ہے وہ کسی نیکی پہ نہیں، سرو ٹو ہیومینٹی، ٹھیک ہے؟ آپ صرف 5 نمازیں پڑھیں لیکن اپنی مخلوق کے لیے خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اب آپ کے پیرنٹس ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، لیکن وہ چپ کر کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مینز کے بڑھاپا، بیماری، ڈپریشن، دل کی اداسی، موت کا خوف، نعمتوں کا چھن جانا، عزا کا لٹ جانا، صلاحیتوں کا واپس چلے جانا، وہ ایک بہت اذیت ناک ہے۔ ایک چھوٹا دکھا ہوا بچے ہیں وہ، آپ ان کے پاس بیٹھ کے ان کا دل لگا رہی ہیں، ان کو ہنسا رہی ہیں کہ اللہ سونے تو نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، یہ نفلی عبادت ہے، یہ نفلی عبادت ہے آپ کی، اس لمبے سجدوں سے بہت بہتر ہے جس میں آپ کے والدین اخلاپے کا شکار ہو جائیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ اور نیت آپ کی کیا ہے کہ اللہ کریم تیرا حکم ہے، میں اس لیے ایسے کر رہی ہوں۔ اور پھر عبادت آپ اس لیے نہیں کر رہی ہیں کہ بھئی لوگ کہیں گے کہ باجی بڑی عبادت گزار ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، جنت کی امید پہ، اللہ قابل عبادت ہیں، قابل اطاعت ہیں۔ صبح کسی سسٹر کا میسج آیا تھا کہ طاق رات میں شب قدر کی کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں، تو میں نے ان کو میسج کیا کہ رب کی عبادت صرف اس لیے کریں کہ وہ لائق عبادت ہے، باقی باتیں اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پاک انشاءاللہ ہر رات کی بھی قدر بھی کریں، خود ہی شب قدر مل جائے گی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کب پایا، کب ملی، کیا دیکھا، کیا کچھ بھی نہیں دیکھا بھائی، اس لیے بیٹھے تھے کہ ریکنڈیشنڈ ہو جائیں، اپنے اندر سے کچھ میل کچیل دھونے کی کوشش کریں، کچھ توبہ طائف ہونے کی کوشش کریں، اور مجرم گناہگار اپنی ساری خطاؤں کی پوٹلیاں لے کے کہ اس کے در پہ معافی کی امید لے کے بیٹھے تھے۔ اللہ پاک انشاءاللہ لیلۃ القدر کا اجر بھی اپنی رحمت سے ادا فرمائے گا، ہماری کسی اس عبادت تسبیح سے تھوڑی ملے گا، تو لہٰذا آپ صرف اس سے اس کو مانگیں
اس سے اس کو مانگیں. وہ حضرت احمد بن خضرویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، ابو یزید مجھ کو مانگتا ہے، یعنی سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں. تو احمد بن خضرویہ کیا ہے؟ وہ مجھ کو مانگتے ہیں. تو ہم اللہ سے اللہ کو مانگیں، رب سے رب کو مانگیں. کھاتے پیتے سوتے جاگتے ایون باتھ روم جاتے بھی نیت کریں کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم فارغ ہوں، وضو کریں، فریش ہو کے عبادت کریں. ہر وقت روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس سے تندرست و توانا رہیں گے. اس میں ہماری دعا امت کے لیے قبول ہوگی، امت کے لیے مانگنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. جب نیند آئے تو اللہ کریم، یعنی دل اکتا جائے، تھک جاتا ہے بندہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں 2 4 5 7 پارے، تو آپ پھر لیٹیں اس لیے کہ اللہ کریم میں اس لیے تھوڑی سی آرام کر رہی ہوں تاکہ میں پھر فریش ہو کے اٹھوں، میرا دل لگے قرآن میں اور ایسا پڑھ سکوں جیسا تیرا حکم ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ دلوں کو آرام دو، حکمت کے ساتھ ان سے کام لو. یہ نہیں کہ دل کو بس دن رات ہم نے عبادت کرنی ہے، پھر تھک جائیں گے، اک جائیں گے، ٹہ جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں جسموں کی طرح دل بھی تھک جاتے ہیں، انہیں آرام دو، آرام پہنچاؤ، ان کو چارج کرو. اور وہ کب ہوں گے چارج؟ ریسٹ دینے پہ. اور ایک اور جگہ ہے کہ دلوں کو آرام دو، اس طرح تو وہ ذکر کو یاد رکھیں گے اور باریک نکات کو بھی سمجھیں گے. کیونکہ اگر آپ آرام نہیں دیں گے تو وہ تو پھر بس ایک انجن کی طرح چلتے رہیں گے نا. تو ہم نے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سلو ٹھہر ٹھہر کے اپنی نیت کو ٹٹول کے پھر ہم نے آگے چلنا ہے اور کوئی بھی کام کرنا ہے. کوئی نوالا کھانا ہے، کوئی خوشبو لگانی ہے، باتھ روم جانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. دیکھیں ایک شخص قبلہ رخ ہو کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ہم نے اعتکاف کی نیت نہیں کی ہوئی تو اجر تو نہیں ملے گا نا. اجر تو وہی ملے گا نا جس نے نیت کی ہے. ہم قبلہ رخ ہوئے، ہم نے یہ نیت کی اللہ سونے اس لیے قبلہ رخ ہوئے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دے. ویسے تو صوفوں کا رخ قبلہ رخ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. نیت. ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے سر ڈھانپ کے قبلہ رخ ہو کے، باب حضور کہتی ہے اللہ سونے اس لیے سر ڈھانپا ہے اس کے شرم بھرم کو بچانا. اللہ کریم اس لیے قبلہ رخ ہوئی ہوں کہ اس کی نسلوں کو صراط مستقیم پہ رکھنا، تو اسے اجر ملے گا. ایک ماں ویسے تو بٹا لے کے دودھ پلا رہی ہے تو اس کو تو اب وہ تو اجر سے محروم رہ جائے گی نا. اس لیے نیت کو آپ شامل رکھیں اپنی ایک حرکت میں. ٹھیک ہے نا، اسی پہ جنت کے فیصلے ہونے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کائنات پہ اپنی رحمتیں فرمائیں. اور ہماری یہ بہنیں جو ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں، اللہ کریم ان کی دعاؤں کو اپنی خاص الخاص رحمت سے قبول فرمائیں، عافیت اور برکت کے ساتھ. اللہ کریم ان کے ایمان کو بڑھائیں، ان کی نیتوں کو خالص اپنے لیے کر دیں اور نیت کرنے کی عادت ڈالیں اور نیتوں پہ ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیے گا. جیسے یہاں جڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہمارے دل، ہماری نسلوں کے دل قیامت تک ایسے ہی جڑے رہیں اور جنت الفردوس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہوں اور ایک دوسرے کو تلاش کریں اور ایک دوسرے کی شفاعت کریں اور ایک دوسرے کو طلب کریں انشاءاللہ. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جتنی دعائیں آج تک مانگ رہے ہیں، مانگیں گے، اللہ کریم ان سب کو عافیت، برکت اور قبولیت کے ساتھ ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل آبا اور اللہ کریم پوری امت کے جن و انس اور بالخصوص اللہ کریم پلز آف اسلام اور ہمارے سارے گروپس کے ہر ساتھی کے لیے، ہمارے مددگاروں کے لیے، اللہ کریم ہمارے دست و بازو جو بنے ہوئے ہیں ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، اور اللہ کریم ہمارے شیخ کے لیے، ہمارے استادوں کے لیے، ان کے مراکز کے لیے، اللہ کریم ان سے جڑے ایک ایک فرد کے لیے قیامت تک عافیت، برکت اور خیر کے ساتھ قبول فرمائیں. اللہ کریم جتنے بیمار ہیں اللہ سونے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں. اللہ کریم اس وبا سے امت کو نجات عطا فرمائے اور اس جیسی ہر وبا سے نجات عطا فرمائیں. اللہ کریم جو بچے رشتوں کے متلاشی ہیں
انہیں بہترین سوچ دیں، جو گودیں خالی ہیں انہیں بہترین اولاد دیں، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت ڈالیں۔ اللہ کریم جو ڈپریشن کا شکار ہیں ان سے ڈپریشن کو دور کریں، جو بے ہدایت ہیں ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہر شخص کے دل میں جو دعا ہے اسے کامل عافیت کے ساتھ قبول فرمائیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، کامل برکت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم کامل بالعالمین۔ اللہ کریم نے پھر ہم پہ کرم کی نظر ڈالی اور ہمیں تو